सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, इस पूरे हफ्ते में बहुत सारी हैपनिंग्स हुई। सबसे बड़ी हैपनिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। उनकी जानिब से जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे गए वो ये थे कि उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जब अस्करी क़यादत के सरबराहान का नाम लिया गया तो उन्हें बड़ा धचका लगा, क्योंकि पीडीएम के एजेंडे में ऐसी कोई बात शामिल नहीं थी और एपीसी का जो इजलास हुआ उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बात की है, ऐसा बयान दिया है, तो ज़रूर उनके पास कोई सबूत भी मौजूद होंगे और हम इंतज़ार करेंगे कि कब नवाज शरीफ साहब वो सबूत पेश करेंगे। यानी कि उन्होंने नून लीग से सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के इस बयान के बाद नून लीग के अंदर भी बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब के इस बयान से इख्तलाफ कर रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, जिन्होंने पहले ही नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया था, आज उन्होंने कारकुनों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि फौज के खिलाफ वो बयान देने वाले गिरोह के साथ हूं। और उन्होंने कहा कि उस इजलास के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो नून लीग में अब नहीं रहेंगे और नून लीग छोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के इस बयान के बाद क्या पीडीएम में भी दरारें पड़ गई हैं? बल्कि ये कहना चाहिए कि वो दरारें मजबूत हो गई हैं, क्योंकि दो पार्टीज पीडीएम की कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस ने भी मियां साहब के इस बयान से पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया है, उन्होंने जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान था उसकी तायद की है, उनकी मौक़िफ़ की तायद की है। तो अब देखना यह है कि क्या पीडीएम की जो दरारें हैं वो मज़ीद मजबूत हो गई और आगे जाके ये इत्तेहाद कितना कामयाब रहता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे अमेरिका के सदारती इलेक्शंस के हवाले से। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को अब तक बरतरी हासिल है, सिर्फ उनको 6 इलेक्टोरल वोट मजीद दरकार हैं जीत के लिए। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा अमेरिका के जो इंतखाबात हैं उनमें पाकिस्तान का टच नज़र आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके बाद धांधली की सदाएं बुलंद होती हैं, वोट को इज्जत दो के नारे लगाए जाते हैं। तो इस दफ़ा जो ट्रंप साहब हैं उनकी जानिब से भी कुछ इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। उनकी जानिब से अदालत में जाने की बातें की जा रही हैं और वोट को इज्जत दो की तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी खिताब कर रहे थे और अपने खिताब में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आपकी बेवफाई की वजह से सब आपको छोड़कर चले गए हैं। साथ साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ मोदी के एजेंडे पर काम कर रहा है। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने भी कारकुनों से खिताब किया और उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की कि सोच भी नहीं सकता था कि फौज के खिलाफ बात करने वाले गिरोह के साथ हूं। लगारी साहब, आपने अब्दुल कादिर बलोच साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी और अब सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी सुनी। क्या मैसेज वो देना चाह रहे थे, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे और किसको मैसेज देना चाह रहे थे? ये 2 दिन के वाक़यात को जोड़कर हमें देखना होगा। कल का इंटरव्यू जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बीबीसी को दिया गया, उससे उन्होंने ख़ास तौर पर एक पर्टिकुलर एक चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस किया कि वो 2 शख्सियात, 2 अफराद, 2 मनसबदार, 2 ओहदेदारों के बारे में किसी की जाने वाली गुफ्तगू सुनने के बाद उन्हें धचका लगा। अब अब्दुल कादिर बलोच ने वही कहा कि जो कुछ चीफ के बारे में कहा गया मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर जनाब चीफ ऑफ झालावान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी वो जो बातें कर रहे थे वो नवाज शरीफ और जनाब अख्तर मेंगड़ से डिस्टेंस कर रहे थे। और उनकी खामियां और गलतियां गिनवा रहे थे और उसमें माजी का पूरा पस मंज़र बयान कर रहे थे। एक बलूचिस्तान के सिनेरियो में एक ख़ास किस्म का एक इन्वायरमेंट जो है वो अपना मंजरनामा पेश कर रहे थे। मंजरनामा ये बनता है कि अगर कल कलां ये हुकूमत जाती है, कल कलां अगर नए इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर एक सॉलिड फ्री कौन होगा। तो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश है कि चीफ ऑफ झालावान जो हैं सरदार सनाउल्लाह ज़हरी वो एक पावरफुल होंगे कि उनके साथ अब्दुल कादिर बलोच साहब जो गवर्नर हैं साबिक बलूचिस्तान के, जो कोर कमांडर थे बलूचिस्तान के, सदरन कमांड का कोर कमांडर, आलमोस्ट 4 कोर जो होती हैं उनका चीफ भी होता है। कोर कमांडर कराची की जो कोर है वो और मुल्तान की और भावलपुर की कोर और कोयटा की कोर जो है वो सारी उसको वो हेड कर रहे होते हैं। तो उस हैसियत में वो रहे हैं अब्दुल कादिर बलोच साहब। तो एक मैसेज ये भी था कि ठीक है जी
آگے بڑھنے کے بعد اگر ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو شاید پیپلز پارٹی کو اور ڈسٹینس کرنا پڑے گا میاں نواز شریف صاحب سے. تو ایک بات جو ہے وہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے. اور سیاست میں کوئی آپشن آخری نہیں ہوتا ہے, سیاست میں ایک کے بعد دوسرا آپشن اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم پریس کانفرنس تھی, اس کے کانسیکوینسز اور آگے آ کر کھلیں گے, اور بھی آگے کھلیں گے. نیل بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا بھی اس کے اوپر انپٹ لے لیتے ہیں. نیل بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا, جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے حوالے سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ثبوت اگر ہیں تو وہ پیش کیے جائیں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبدالقادر بلوچ صاحب, وہ جو پہلے ہی نون لیگ چھوڑنے کا اعلان کر چکے تھے, اور ثناء اللہ زہری صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے خلاف ایک اہم بیان اب دے دیا ہے. کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو ڈسکس کیا جائے گا. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم کا اب آگے جا کے مستقبل کیا ہوگا. اگر نواز شریف صاحب اپنے بیانیے پر قائم رہتے ہیں تو کیا تب بھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی؟ شکریہ. دیکھیں, گزارش ہے کہ جو چیئرمین صاحب کا انٹرویو تھا وہ بی بی سی کے نمائندے کے ساتھ, اس میں انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا گفتگو میں, انہوں نے کہا I was shocked. تو یا I was surprised, you know. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو بنی وہ اے پی سی پاکستان پیپلز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کی. اپوزیشن وہاں پہ بیٹھی اسلام آباد میں, اور اس کو میں بھی کنڈکٹ کر رہا تھا ایز سیکرٹری آف دی پاکستان پیپلز, سیکرٹری جنرل آف دی پاکستان پیپلز پارٹی. تو ہم نے وہاں پہ ڈیکلیریشن ایک فارمولیٹ کیا جس کے 26 پوائنٹس تھے, اور وہ ساری جماعتیں جو اس میں شریک تھی وہ سگنیٹری ہیں اس کی, اس ڈیکلیریشن کی سگنیٹری ہیں. اور پھر پلان آف ایکشن بھی ساتھ دیا گیا کہ ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہے, کہ پلان آف ایکشن ہمارا کیا ہے کہ ہم جلسے کب کریں گے. اور پھر الٹیمیٹلی طے کیا کہ دسمبر میں لاہور میں جلسہ, اور پھر لانگ مارچ ٹورڈ اسلام آباد. بخاری صاحب ایک میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, میں نذیر لغاری بول رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ کیا اس ڈکلیریشن میں یہ بھی دائر تھا کہ آپ کسی بھی ادارے یا سروسز کے عہدیداروں یا منصبداروں کو بھی ٹارگٹ کریں گے؟ آپ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں یا الیکشن کمیشن کے بارے میں یا فوج کے بارے میں, آئی ایس اے کے بارے میں, آئی ایس اے کے سربراہ کے بارے میں اس طرح کی بھی بات تھی کہ جناب ان کو بھی پرسنلی نام لے کر ان کا بتایا جائے گا, ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا ڈیکلیریشن ہے یہ کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے, یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے جس کو ایکسیس سارے میڈیا کو ہے, اور پاکستان کے ہر شہری بھی پڑھ سکتا ہے اس کو. جو ڈیکلیریشن ہے اس میں ذکر اسٹیبلشمنٹ کا ضرور ہے, اور اس میں یہ ذکر ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ جو ڈومین ان کے پاس ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن اس کے اندر رہ کے وہ کام کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم لا ہے, جو سوشل کانٹریکٹ بھی ہے, اور اس پہ پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں اداروں کے, کون سے ادارے کے کیا منصب ہیں اور کیا ان کا اختیار ہے, وہ سارا درج ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ جو کلیکٹیو ڈیسیژنز ہیں, جو پی ڈی ایم کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہوگا پیپلز پارٹی اس کی پابند ہے, اور جو یونیلیٹرل ڈیسیژنز ہیں پی ڈی ایم کے علاوہ کسی فورم سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہر پولیٹیکل لیڈر کا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ اختیار ہے تو وہ کسی ایشو کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی ان فیوچر جتنے بھی ہمارے کلیکٹیو ڈیسیژنز ہوں گے ہم اس کے پابند ہوں گے. اور یہ جو ڈبیٹ شروع کر دی گئی ہے شاید پروبیبلی کہ کوئی پی ڈی ایم کی باتوں میں رفٹ ہے, قطعاً کوئی رفٹ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں ایک دوسرے کو, پرٹیکولرلی بھی اس میں ہے کہ ورڈ انہوں نے شاک یوز کیا کیونکہ ایون بلاول کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, جو ایک دوسرے کو اعتماد دے سکتے اس کامنٹ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی, اور وہ ان کو بتا سکتے ہو. جو چیئرمین بلاول نے یہ بات کی کہ وہ ایک ذمہ دار حیثیت میں رہے, اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آبویسلی ان کے پاس اس کے ثبوت ہوں گے. کیونکہ پیپلز پارٹی نے 2018 کے الیکشن میں بھی اور جو بائی الیکشن ہوا سندھ میں اس میں بھی ہمارے پاس ثبوت تھے, ذکر سے کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈے 1 سے 77 سے لے کے آنورڈ ابھی تک اس کا موقف یہ رہا
کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ سپریم لا ہے اور اس کے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں، اس میں رہتے ہوئے ادارے کام کریں اور اس کے لیے ہم جدوجہد پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے اس کے بعد یہ تو ظاہر ہے کہ رفٹ نہیں ہے، اگر آپ کی پارٹی یا کسی اور پارٹی میں انٹرنل رفٹ ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں پر تو نہیں پڑتا۔ یہ جو بلوچستان میں ایک بڑا کرائسس آیا ہے کہ وہاں پر پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ اور دیگر عہدیدار جو ہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، تو یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ سمجھا جائے گا یا اس طرح اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ متاثر ہوا ہے؟ اور ابھی پروگرام میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ملک میں کورونا کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ملک بھر میں کورونا کی دوسری لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے شہریوں کو حکومت کی جانب سے کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ لغاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے زیادہ کیسز جو بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ اپنی بے احتیاطی ہے یا پھر کیا وجہ ہے کہ اس طرح؟ سب سے بڑی وجہ تو ظاہر ہے بے احتیاطی، ہم بے احتیاطی نہیں جو ہے احتیاط نہیں کرتے ہیں ہم۔ جو کچھ ڈاکٹروں کی ایڈوائس ہے ہم نے کبھی بھی ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو مانا نہیں گیا ہے۔ جب حکومت فورس کرتی ہے، جب حکومت لاک ڈاؤن کر دیتی ہے، جب حکومت کاروبار بند کر دیتی ہے، جب حکومت دکانیں اور شاپنگ مال بند کر دیتی ہے، تو پھر ہم سب مل کر چیخنا شروع کرتے ہیں کہ کاروبار بند ہو گیا جی، لوگوں کی نقل و حرکت بند ہو گئی جی، دیکھیں کیسا ہو رہا ہے، لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کہتے ہیں۔ بھئی آپ کو ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک ماسک لگانا ہے، اب تو بازار میں 5 روپے مل جاتا ہے، وہ لیں ماسک، آپ منہ پر لگا لیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی خود سے محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو دوسری لہر آئی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ اپنا کوارنٹین پیریڈ بھی پورا نہیں کر پاتے اور اس سے پہلے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ کی جو لہر آئی ہے وہ انتہائی شدید ہے، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، اس میں 100% یہ بات درست ہے کہ جو اب جو سیکنڈ ویوز ہے یہ بہت ہی لیتھل ہے۔ ہمارے تقریباً 8 ڈاکٹر جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں ابھی یہ دوسری لہر میں۔ ویسے تو ٹوٹل 110 ڈاکٹر پورے پاکستان میں انتقال کر گئے ہیں کورونا میں مبتلا ہو کے۔ سیکنڈ ویوز ہے، اس کو اس لیے رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر ان میں سے میجورٹی ڈاکٹر بیمار ہوئے اور ایک ہفتے کے اندر وہ انتقال بھی کر گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی لیتھل وائرس ہے اور یہ جب میوٹیٹ کرتا ہے تو اپنی شکل چینج کرتا ہے، اپنی طاقت کو بڑھا دے سکتا ہے یہ، تو جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ اس کو سیریسلی لیا جائے۔ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، اور اس کی ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو میٹنگز دکھائی جاتی ہیں ٹیلی ویژن پہ حکومت کی، جو اپوزیشن کی، اور جو ریلیاں ہیں، جو جلسے جلوس ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے عوام ہماری یہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں یہ فضول بات کر رہے ہیں، یہ تو کورونا کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جو حکمران ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں یا گلے کیوں مل رہے ہیں یا دوسرے لوگ کیوں ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ، اور خاص کر وہ لوگ جو کہ کورونا میں پچھلی دفعہ مبتلا ہو کے صحت یاب ہو چکے ہیں، وہ بھی احتیاط احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کیسر سجاد صاحب، آپ اپنا انپٹ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جن لوگوں کو کورونا ہو چکا ہے ایٹ لیسٹ ان کو تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ احتیاط کوئی بھی نہیں کر رہا۔ لگائی صاحب، وقت بہت کم ہے، کل پی ایس پی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے کراچی میں، اس جلسے کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بہت اہم جلسہ ہے، اس لیے اہم جلسہ ہے کہ ایک اور وہ ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ واسع جلیل اور حیدرآباد رضوی یہ دوست جو ہیں یہ بھی واپس آ گئے ہیں، اور ان کے آنے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت سے جو ہوئے تھے، گروپ بنے تھے، اب ایک اور گروپ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے آنے کے بعد نئی ڈیولپمنٹ، واسع جلیل صاحب نے ایک خاص انڈیکیشن بھی دیا ہے کہ ایک وسیع تر اتحاد بننے والا ہے۔ کیا ساری کی ساری ایم کیو ایم ریوائیو ہونے جا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ ایم کیو ایم تو بالکل ختم ہو چکی ہے اور ایم کیو ایم کے پیسز ہیں جو کہ اب جگہ جگہ اکٹھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پیسز کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ ہم ابھی اس وقت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ تو ملکی سیاست میں اب آگے جا کر ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹس تو بہت بڑی بڑی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ملکی سیاست کو حکومت نے حکومت کی طرح نہیں دیکھا، حکومت نے حکومت کی طرح نہیں چلایا، انہوں نے اپوزیشن کو اپوزیشن نہیں سمجھا، انہوں نے دشمنوں کی ایک ٹولی سمجھا، دشمنوں کا ایک گروہ سمجھا،
اور اسی طرح سے ڈیل کیا اور چور چور کہہ کر بھئی آپ 10-15 جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چور ہیں، باقی سیاستدان ہیں بھائی، اتنا ہاؤس بہت بڑا ہاؤس ہے اور اپوزیشن کے 150 سے بھی زیادہ 250 کے قریب ممبران ہیں، آپ کے بھی اتنے ہی ممبران ہیں، تو ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ بھی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں سے نہیں میں نہیں بات کروں گا، اتحادیوں سے بات نہیں کرتے، یہ سب نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب آج کے لیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔